जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया गया है और उसमें अस्करी क़यादत भी तमाम पार्टियां जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनकी लीडरशिप को उसके ऊपर वो ब्रीफिंग देंगे। इन कैमरा ये ब्रीफिंग होगी। हालिया दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान में हमने देखा कि दहशतगर्दी के वाकयात में काफी इजाफा हुआ, बहुत सारी जगहों पे हमले हुए, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया गया, उसी तनाजुर के अंदर इस कमेटी का इजलास बुलाया गया है। दूसरी जानिब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की भी बात हो रही थी जिसमें तहरीक इंसाफ ने कहा कि इमरान खान साहब की शिरकत बड़ी जरूरी है। अगर आप इस वक्त बात करें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, अगर उसमें से तहरीक इंसाफ को निकाल दिया जाए या इमरान खान साहब को निकाल दिया जाए तो पीछे बचता क्या है? मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सबसे ज्यादा वोट उनको पड़ा है, तो उनकी शमूलियत तो इसमें बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं जरूरी है। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से कौन उसमें शिरकत करेगा, अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है वो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा उसमें यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शिरकत करेगी और इस खबर के मुताबिक एक्सप्रेस न्यूज जिसको रिपोर्ट कर रहा है कि अस्करी क़यादत वहां पे आके ब्रीफिंग देगी, वो बताएंगे कि किस तरीके से मामलात से निपटा जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तमाम तफसीलात बताई जाएंगी। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो इजलास है ये इन कैमरा होगा, यानी इसकी तफसीलात मीडिया को नहीं आएंगी, बाहर नहीं रिपोर्ट की जाएंगी। ऑब्वियसली सेंसिटिव चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें वहां पे शेयर की जाएंगी, डिस्कस होंगी। एंड ऑफ द डे जो हासिल करना चाहती है पूरी कौम वो ये है कि किसी तरीके से इस दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया जाए। और हालिया दिनों में तो ये तासुर मिल रहा है कि जैसे रोज ब रोज दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है और ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। एक तरफ जहां पे ये हालात हैं दहशतगर्दी के वाकयात, आज फिर इस तरह की खबर आ रही है कि कोयटा में किसी मजहबी स्कॉलर को निशाना बनाया गया है, किसी आलमे दीन को निशाना बनाया गया है। और इससे पहले भी आपने देखा कि पेशावर के अंदर भी निशाना बनाया गया, कोड़ा खटक के अंदर भी निशाना बनाया गया। उसके अलावा ट्रेन के ऊपर हमला हुआ, काफिलों के ऊपर हमला हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस के थानों पे हमला हुआ, डिफरेंट जगहों पे हमलों को रिपल किया गया। तो लग रहा तो ये है कि एक कंसंट्रेटेड एफर्ट है मुल्क दुश्मनों की जानिब से, दहशतगर्दों की जानिब से ये तासुर बनाने की कि जैसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान गैर महफूज हो गया और किसी भी जगह पे वो हमला कर सकते हैं। लेकिन जहां पे एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है कि सदर जरदारी साहब कल लाहौर गए हुए थे और वहां पे उन्होंने पोलो का मैच देखा, वो बैठे हुए थे। अब दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे सदर साहब उन्होंने पहले वहां पे पोलो का मैच देखा। फिर उसके बाद एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इजलास भी हुआ जिसमें नून लीग ने पीपल्स पार्टी से सिंध में इक्तदार में हिस्सा मांग लिया। जी हाँ जी, एक तरफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दहशतगर्दी का हमें किस तरह सामने और किस किस्म की दहशतगर्दी का सामना है, दूसरी जानिब आप इनकी संजीदगी का अंदाजा लगा लें। ये अभी तक अफसरान के तबादले, फंड्स, इक्तदार में हिस्सा, ये वो आपस में बांट रहे हैं। ये खबर सामने आप देख सकते हैं, जंग न्यूज की खबर है। नून लीग ने पीपीपी से सिंध में पावर शेयरिंग में हिस्सा मांग लिया। थोड़ी सी मैं तफसील आपको पढ़ के सुना देता हूं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर कोऑर्डिनेशन कमेटियों के गुज़िश्ता रोज हुए इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अब इजलास की अंदरूनी कहानी, हमने तो समझा शायद अंदरूनी कहानी कोई ऐसी आएगी कि उन्होंने कहा कि डोंट वरी अबाउट पावर शेयरिंग, इस वक्त तो पाकिस्तान का मसला है, हमने पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं, दहशतगर्दी का सामना है। लेकिन जनाब अंदरूनी कहानी क्या है? जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप ना मिलने और अफसरान की तैनाती का वादा पूरा ना होने का शिकवा किया। जराये के मुताबिक पीपीपी ने पंजाब में 20,000 से ज्यादा वोट लेने वाले अपने टिकट होल्डर्स को तरक्याती फंड्स देने का भी मुतालबा किया कि जी हमारे लोगों को तरक्याती फंड्स भी दिए जाएं। और दूसरी तरफ नून लीग कह रही है जनाब सिंध में आप पावर शेयरिंग में हमें हिस्सा दें। तो ये है जनाब इनकी तरजीहात। एक तरफ मुल्क के अंदर ये हो रहा है, जरदारी साहब जो है वो पोलो का मैच देख रहे हैं और इनकी सियासी जमातें पावर शेयरिंग के ऊपर बात कर रही हैं। ये शो करता है कि कितनी डिस्कनेक्ट है हमारी पॉलिटिकल इशराफिया, हमारी जो अशराफिया जो इस मुल्क के ऊपर एक तरह से इक्तदार में बैठे हुए हैं और हमेशा से इक्तदार में रहते हैं किसी न किसी शक्ल में। इन लोगों का आम बंदे से कितना ज्यादा डिस्कनेक्ट है, कितने ये ताल्लुक हैं मुल्की हालात से कि जहां पे पूरी दुनिया इस वक्त परेशान हुई हुई है। दुनिया के लोगों को मैं देख रहा हूं, आलमी मीडिया जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के हवाले से लोग तहफुजात का इजहार कर रहे हैं कि ये तो बड़ी संजीदा सूरत हाल है। लेकिन जो लोग इक्तदार में बैठे हुए हैं वो आपस में इक्तदार बांटने की, आपस में पावर शेयरिंग की, उनको अपना अफसर चाहिए, उनको अपना चेयरमैनशिप चाहिए, उनको अपने फंड्स चाहिए।
اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اس وقت جو لوگ ہیں، اگر حقیقی عوامی نمائندے ہوں، اگر حقیقی جمہوریت ہو اس ملک کے اندر، حقیقی جمہوریت، تو ان کی اس وقت کیا کوئی وہ اس طرح کی باتوں پہ بات کر رہے ہوں گے، یا اس وقت جو ہے وہ دیگر چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہوگی. پر اینی وے یہ بھی پھر جمہوریت کا ہی حسن ہے، جمہوریت کا حصہ ہے، مل بانٹ کے حکومت بنی ہوئی ہے، تو اس طرح کے معاملات تو پھر چلیں گے. بلوچستان ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر اس وقت بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی، مختلف ان کے بیانات بھی آپ نے سنے. بلوچستان حکومت کے ترجمان بھی اپنی حکومت کا مقدمہ بہترین طریقے سے رکھ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ جی بلوچستان کی حکومت پوری کوشش کر رہی ہوگی، لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ موقف ہوتا ہے، جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ موقف ہوتا ہے. اب ماضی قریب میں دیکھ لیں، جو بلوچستان سے اقتدار میں رہا، آج کہیں پہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چاہے وہ چیئرمین کوئی سینٹ ہو جائے، کوئی ماضی میں کوئی وزیر اعلیٰ ہو جائے، یہ عوامی حقیقی عوامی نمائندے ہیں، تو یہ ان کو تو بیچ میں عوام کے بیچ میں ہونا چاہیے، ان کو تو جلسے جلوس کرنا چاہیے، ریلیز نکالنی چاہیے، لوگوں سے ملنا چاہیے. لیکن یہ کس حد تک ارریلیونٹ ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. اس وقت جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں اور پاکستان کا مقدمہ بہترین طریقے سے لڑتے ہیں، بڑے محب وطن ہیں. ان کی محب وطن ہونے پہ یا پرو پاکستان ہونے پہ، پرو ڈیموکریسی ہونے پہ جی کوئی شک نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں کر رہا. لیکن جب یہ اپوزیشن میں تھے یا جب یہ سینٹ میں تھے اور ان کی بات نہیں مانی جاتی تھی، ان کے بندوں کو نوکریاں نہیں دی جاتی تھیں، اس وقت یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کوئی ہمیں 10 سال پیچھے نہیں جانا پڑے گا. ذرا یہ دیکھیے گا، چھوٹا سا ایک کلپ ہے، سنیں کہ بگٹی صاحب کیا فرما رہے ہیں. احتجاج کروں گا، اگر کسی نے سن لی تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس ایوان میں بیٹھنے کا میرا کوئی فائدہ نہیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر لوگ بندوق نہ اٹھائیں تو کیا کریں؟ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو لوگوں نے بندوق ہی اٹھانی ہے نا. جب لوگوں کو آپ فیسلٹیز نہیں دیں گے، 13 انجینئرز ہیں بگٹی، وہ بھرتی نہیں کرتے ہیں، تو یہ OGDCL PPL یہ ساری جتنی گیس کمپنیز ہیں، یہ ساری گیس کمپنیز جو ہے وہ انتہائی لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں. تو لوگوں کے پاس اور جی آپ نے سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 13 انجینئر ہیں، ان کو نوکری نہیں دی گئی، تو پھر نوجوان کیا کریں گے؟ پھر تو لوگ بندوق اٹھانے کے اوپر ہی مجبور ہوں گے. تو بھائی اقتدار میں آ کے ان کو یہ باتیں یاد نہیں آتی. اس وقت جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہوتی، یا پھر جب ان کے پاس اقتدار نہیں ہوتا، اس وقت یہ جواز پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب پھر تو نوجوان یہی کرے گا. بندوق اٹھانے کا کوئی جواز نہیں. اگر کسی کو نوکری نہیں ملی تو کیا وہ بندوق اٹھا لے؟ ادھر پنجاب میں کتنے لوگ ایسے پھر رہے ہیں، ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. خیبر پختونخوا میں کتنے لوگ ڈگریاں اٹھا کے پھر رہے ہیں، جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. سندھ میں کتنے لوگ ڈگریاں اٹھا کے پھر رہے ہیں، جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. بلوچستان میں کتنے لوگ ڈگریاں اٹھا کے پھر رہے ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. جی وہ گیس کمپنیاں نوکریاں نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بندوقیں اٹھا لیں سارے. یہ عجب ایک منطق ہے. اور ادھر جو ہے یہ بہت سارے لوگ اس طرح بھرتی ہوتے ہیں کہ پیسہ جا رہا ہے، بس وہ اتنے پیسے آ کے ہر مہینے وہ گیس کمپنیوں سے لے جاتے ہیں، کیونکہ جی اتنے لوگ وہاں ان کے بھرتی ہوئے ہیں. لوگوں کو وہاں پہ سٹینڈرڈ آف لیونگ لوگوں کا بہتر کرنے کے اوپر کبھی بحث ہوئی ہے؟ عام بلوچ کی وہاں پہ کیا حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. پر انفارچونیٹ ہے کہ ہم اس طرح کا جواز پیش کرتے ہیں کہ جی نوکری نہیں ہے تو بندوق اٹھا لیں. بندوق اٹھانے کے تو کوئی اس میں منطق تک یا کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک طرف جہاں پہ ملک کو دہشت گردی کا سامنا ہے، دوسری جانب جو سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے حوالے سے بھی حکومت کے بہت زیادہ تحفظات ہیں. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ملک کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور اسپیشلی جو حکومتی بیانیہ ہے وہ کہیں پہ دب کے رہ جاتا ہے. اب میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ عرض کی ہے، دوبارہ بڑا ہمبلی عرض کروں گا کہ اگر آپ پاپولر ہوں تو سوشل میڈیا پہ آپ کا بیانیہ کوئی نہیں دبا سکتا. آپ زمین آسمان ایک کر لیں، ٹیمیں رکھ لیں، پابندیاں لگا دیں. اب آپ دیکھ لیں ایکس کے اوپر پاکستان میں پابندی ہے تو بیانیہ پھر بھی کس کا چل رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ایکس ویسے ہی بند ہے پاکستان کے اندر، اعلان اس کے اوپر پابندی ہے. دوسری جانب ٹک ٹاک کافی دنوں سے وہ بھی VPN کے بغیر صحیح نہیں چلتی. آپ لوگ کیا پاکستان میں ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں؟ کس جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں ذرا بتائیے گا. اور کیا VPN کے بغیر ٹک ٹاک چل رہی ہے یا اس میں بھی کوئی ایشوز آ رہے ہیں؟ میں نے تو کھولنے کی کوشش کی ہے 2-3 دفعہ، پر لگتا ہے ایسے ہے کہ VPN کے بغیر ٹک ٹاک کی ویڈیوز کچھ چلتی ہیں پھر رک جاتی ہیں. پر آپ کا اس حوالے سے کیا تجربہ ہے ضرور ہمیں بتائیے گا. اچھا، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا بھی حکومت اس کو بڑا خطرہ سمجھتی ہے. بہت سارے لوگوں کی گرفتاریاں ماضی میں بھی ہوتی رہیں، اس وقت بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی مقدمات چلے، ابھی بھی مقدمات چل رہے ہیں. اور پھر
بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے حکومت کے بڑے تحفظات ہیں، اسپیشلی جو کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی تحفظات کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے بھی اپنے ایک ولاگ کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کچھ چیزیں، کچھ انفارمیشن شیئر کی ہے، وہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ روزانہ بکواس چلانے والے امریکہ بھاگے یوٹیوبرز کو کہیں پکڑ کر پاکستان کے حوالے نہ کر دیں، یعنی امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو یوٹیوبرز ہیں کہیں ان کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ بہت سارے لوگ یہاں چھریاں تیار کر کے انہیں تیل لگا کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ساری زندگی مقدمات نپٹانے میں گزر جائے گی۔ جاوید چودھری صاحب نے بنیادی طور پہ اپنے اس ولاگ کے اندر کہا کہ بہت سارے لوگ جو ملک سے باہر ہیں، جو یوٹیوب کے اوپر ولاگز وغیرہ کرتے ہیں، ان کے اوپر ڈفرنٹ نوعیت کے مقدمات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ ان کو ڈیپورٹ کر دے، باہر سے ان کو واپس بھیج دیا جائے اور یہاں پہ جب وہ آئیں گے تو پھر ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ماضی میں برطانیہ کے حوالے سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ اب اس وقت جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کے ہوتے ہوئے کوئی کسی چیز کی وہ آپ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے، اور یہی چیز جاوید چودھری صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جناب ٹرمپ کبھی اس کو بھیج رہا ہے، کبھی اس کو بھیج رہا ہے۔ کل بھی میں نے اپنے ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس نے وینزویلا کے بہت سارے گینگ ممبرز کو پتہ نہیں کسی دوسرے ملک میں بھجوا دیا ہے، کس کو کدھر بھجوا دیا ہے، ایون کہ انڈینز کو بھی ڈیپورٹ کیا گیا ہے اور بہت سارے ممالک کے شہریوں کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب کیا اس طرح کے کسی جرنلسٹ کو، صحافی کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا؟ مغرب کی کچھ چیزیں ہیں، جو لوگ مغرب کو ذرا قریب سے سمجھتے ہیں وہ میرے خیال میں اس میں ایک چیز کا آپ کو اندازہ ہوگا، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی جب ہوا پروٹیسٹ وغیرہ ہوا اور کہا گیا کہ جی وہاں سے لوگ ڈیپورٹ ہوں گے، تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ایک خاص مزاج ہے مغرب کا، جو لوگ اس طرح کے پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں ان کو اس طرح ڈیپورٹ نہیں کیا جاتا، نہ ہی ان کے کوئی شہریت وہاں پہ کینسل ہوگی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ سے کسی بھی بندے کو، ایسے بندے کو ڈیپورٹ کیا جائے گا یا کوئی ایسی صورتحال ہوگی۔ جو بھی بندہ وہاں پہ لیگلی بیٹھا ہوا ہے وہ سرٹن رائٹس ہیں، وہ اس کو انجوائے کرتا ہے، وہ اس کے رائٹس کو وہ انجوائے کریں گے۔ ہاں اگر آپ کی ان لیگل ہیں آپ اور آپ کے دیگر معاملات ہیں تو پھر وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جاوید چودھری صاحب کا جو خدشہ ہے اس میں وزن ہے۔ وزن اس لیے ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو مرضی آتی ہے وہ کر جاتے ہیں، تو ان کو کون روک سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے کوئی بھی سٹیپ لے لیں۔ لیکن وہ جو برطانیہ کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں، اس طرح کی بھی خبریں دی گئیں کہ برطانیہ میں جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کو یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ یہ انتہائی سطحی لیول کی گفتگو ہوتی ہے اور تھڑے کے لیول کے دانشور اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ وہ گھیرا تنگ شنگ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ اگر آپ غیر قانونی کام کریں تو وہ کہتے ہیں آ جائیں جناب السلام علیکم، وہ اگلے دن آپ کو آ کے پکڑ لیتے ہیں، یہ آپ کی ٹویٹ ہے، یہ آپ نے کیا ہے۔ وہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ اگر آپ کوئی غلط بات کریں، قانون توڑیں، کوئی نفرت پھیلائیں، یہاں پہ تو سوشل میڈیا پہ صبح سے شام تک نفرت پھیلائی جاتی ہے، کسی مذہبی اقلیت کے حوالے سے قتل کے فتوے دیے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کو کیا قرار دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو ملک دشمن قرار دیا جا رہا ہوتا ہے۔ میں کسی ایک سائیڈ کی بات نہیں کر رہا، اس نفرت کے خلاف پاکستان میں کتنی کارروائی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کریں نا۔ پچھلے دنوں یورپ میں جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر نفرت انگیز مواد شیئر کرتے تھے اور بتایا گیا کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس سے نفرت پھیلتی ہے۔ تو اگر آپ نفرت پھیلائیں گے کسی بھی مذہب کے خلاف، کسی بھی قومیت کے خلاف، تو وہاں پہ وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں۔ آپ اگر اس طرح کی غیر قانونی بات کریں گے تو پاکستان میں انفارچونیٹلی سیاسی نوعیت کی باتیں، یہ ساری چیزوں کے اوپر تو ہم بڑی زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے معاشرے کو انتہا پسندی دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اور انتہا پسندی میں آپ کو ہر طرح کی انتہا پسندی نظر آئے گی، مذہبی انتہا پسندی بھی ہے، سیاسی انتہا پسندی بھی ہے، دیگر مسائل بھی ہیں، قومیت کی بنیاد کے اوپر بھی لوگ کہہ رہے ہیں اور فرقے کی بنیاد کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں، مذہب کی بنیاد کے اوپر بھی لوگوں جو ہے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ صرف کہیں کہ جی سیاسی نوعیت کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم ٹیکل کریں گے، باقی جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، تو ویسی تو بات نہیں ہو سکتی نا۔ اس کو آپ کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا اور اس چیز کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی مناسب بات نہیں ہے، مسئلہ تو ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ ساری علامات ہیں۔ اصل بیماری ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری ہو۔ اس ملک میں کوئی بھی شخص آئین اور قانون توڑے، چاہے وہ اس وقت اقتدار میں ہو یا وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ عام شہری ہو چاہے وہ خاص شہری ہو، جو بھی قانون کو توڑے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایسا ہوگا تو معاملات درست ہوں گے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔